बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये भी है कि आप इस प्रोग्राम में हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद होते हैं। उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, वज़ाइफ तलब कर सकते हैं, आमाल ले सकते हैं और साथ ही साथ अपना मसला अगर आप तफसीली अंदाज में बयान करना चाहते हैं तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको कलम उठाना पड़ेगा और कागज़ पर अपना मसला तहरीर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप हमें ख़त अरसाल करने लगें तो आपको साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि आपके ख़त का जवाब आप ही के जवाबी लिफाफा के अंदर तहरीर फरमाकर आपको अरसाल किया जा सके। यही खसूसियत है इस प्रोग्राम की कि आप हमारे साथ राब्ते में होते हैं और हमारा और आपका ताल्लुक़ एक मजबूत ताल्लुक़ है, एक रूहानी ताल्लुक़ है, एक मजहबी ताल्लुक़ है और साथ ही साथ इंसानी और अखलाकी ताल्लुक़ भी है कि हम आपके मसलों के ऊपर ख़ुद परेशान हो जाते हैं। आपका मसला सुनने के बाद हमारी रूह हमें ये कहती है कि हमें अपने किसी मुसलमान बहन भाई के लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बातें हैं जो इस प्रोग्राम में की जाती हैं। लेकिन आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, यकीनन आप इन्हें देखते रहते हैं। हफ्ता के इब्तदाई 3 अय्याम के बाद आखिरी जो 3 अय्याम होते हैं उनमें अक्सर आपकी इनसे मुलाकात होती रहती है। बहुत से लोगों ने इनसे फैज़ भी लिया है और ये रूहानी तौर पर अल्लाह ने इन्हें मुर्तक़ी पर्सनैलिटी बनाया है। मेरी मुराद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुबारक महीना जो ज़ुल्हज्जा का चल रहा है, इसमें एक एक नेकी, एक एक सजदा, एक एक ज़िक्र की तस्बीह जो है वो आपके मरातब को बुलंद करती है। आप कभी एक मरतबा कोई एक तस्बीह पढ़ते हैं तो वो आपको अल्लाह की और करीब कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन इब्तदाई 10 अय्याम के अंदर रात को क़याम करता है, सिर्फ़ एक रात की बात हो रही है, तो फरमाया गोया उसे एक हज और उम्रे का सवाब अता कर दिया जाएगा। आप उम्रा करने जाएं, शायद आपसे मनासिक में कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं कोई जो है ऐसी गलती हो जाए कि आपका उम्रा उस मकाम तक ना पहुंच पाए जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। लेकिन जब आप इबादत करते हैं तो फिर जनाब आप जो हैं वो मकबूल उम्रे के सवाब को हासिल कर लेते हैं। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते हैं, अपने दिल का दामन फैलाते हैं, आंसुओं को बहाते हैं, या फिर जिस तरह से भी है आप अपने मालिक को कैसे मनाते हैं। तो बात कर रहे हैं इस माह मुबारका की भी और इसमें करने वाली इबादत की भी। इसमें क़ुरबानी वो भी है और इसमें हज भी है। इसके अंदर जो है इस माह मुबारक में ख़ास तौर पर वो रातें जिन्हें बड़ी बरगज़ीदा रातें कहा जाता है, जैसे यौम तरविया, यौम नहर, क़ुरबानी और तरविया, ख्वाब वाली रात, उस रात के भी अपने ही फ़ज़ाइल हैं और उस रात की भी अपनी ही जो हैं वो बरकतें हैं। जिस रात में क़ुरबानी और ज़ुल्हज्जा है उस रात की भी अपनी बरकतें हैं। ईदैन की रात, कमाल बात है कि अल्लाह ने रातों की मुबारक रातों के अंदर उस रात को भी शामिल किया है। तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इस माह मुबारका के इन अय्याम में किस तरह से इंसान को मालिक कायनात से अपने रब्त को मजबूत करना चाहिए। जी अल्लामा साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारे जो महीने हैं ये खालिक़ कायनात के बनाए हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ मुक़द्दस महीने ऐसे भी हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ज़ाइल भी रखे हैं और उन महीनों को दूसरों महीनों से फ़जीलत भी अता फ़रमाई है। उसमें ये ज़ुल्हज शरीफ का जो महीना है ये भी बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। जिस तरह रमज़ान मुबारक है, रजब है, शाबान है, इस तरह ये भी मुक़द्दस महीना है और इसके जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं, जब चाँद नज़र आता है साफ ज़ाहिर है इसमें
قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں اس مہینے کے اندر. جس طرح سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے، ہمارے لیے وہ قربانی سنت بنا دی گئی ہے. اسی طرح آگے پھر اسی مہینے کے اندر شہادتیں بھی آ رہی ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے. تو آگے یہ اس مہینے سے شہادتوں کا اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو قربانی اور امتحانات سے گزرے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضور کے جد امجد جو ہیں. اور دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں جان ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. تو اس طرف سے بنی اسرائیل شروع ہو جاتی ہے، جو انبیاء کرام ہیں، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے بیٹے آگے، اور اس طرح سسٹم چلتا ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ شجرہ جو ہے یہ بڑا پیارا خوبصورت شجرہ ہے. رہا یہ مہینہ، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزمائشیں اور مناسک حج ہیں، اس کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قربانی ہے جو پوری امت کے لیے. اس مہینے کی راتوں کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ عبادت اگر کرے، کوئی تہجد پڑھے، نوافل ادا کرے، صدقات دے، اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی کیے جائیں اور ان کا اجر و ثواب ملتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح یہ جو مقدس مہینے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے، صاف ظاہر ہے ان کی فضیلت کی وجہ سے ہمارے اعمال کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم رات کو قیام کرتے ہیں، قیام اللیل میں رات گزارتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں. یعنی ہم اس چاند نظر آنے کے بعد ہم رات کو قیام اللیل میں رات گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. جس طرح آپ ابتدائیہ اپنے جملوں میں فرما رہے تھے کہ ان کو حج کا ثواب ملتا ہے. میں نے یہ بھی حضرت حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ ایک روزہ رکھتا ہے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایسی بھی روایت موجود ہیں؟ دیکھیں، بالکل روایات موجود ہیں. جہاں تک اس امت کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ جتنا اس امت کے لیے خالق کائنات نے اجر و ثواب رکھا، اتنا شاید کسی اور کے لیے نہیں رکھا. لیکن آپ حج کی بات کرتے ہیں، حج تو صبح اٹھ کے آپ اپنے ماں باپ کی محبت کے ساتھ زیارت کریں تو مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. تو اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ امت، جس طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس طرح تمام امتیں جو ظاہر ہوئی ہیں ان میں یہ بہترین امت بنائی گئی ہے. یعنی اس امت میں خیر رکھی گئی ہے. اسی طرح اس امت کے جو اعمال ہیں اس کو اگر چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں بھی بہت زیادہ اس کو بڑا عمل بنا دیتا ہے. اسی طرح اب یہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے، تو یقیناً ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو ہم کسی کی یاد میں کریں گے. یا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے کریں گے، یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے کریں گے، یا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے کریں گے. اب دیکھیں نا، حج ہے، حج کس چیز کا نام ہے؟ حج فرض ہے، ٹھیک ہے، اتنا فرض فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے اللہ نے اس پر حج فرض کر دیا ہے. لیکن حج ہے کن چیزوں کا نام؟ حج بیسیکلی جتنے رکن ہیں حج کے، مناسک حج جتنے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ رب العالمین نے اپنے مقبول بندوں کی یادوں کا نام حج ہے. یعنی کہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، کہیں صفا اور مروہ کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے، کہیں زمزم ہے. یہ سارے مناسک حج جو ہیں یہ ان کی یادوں کا نام ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حج ہے یہ تکمیل قبلہ، یہ تکمیل دین کا نام بھی ہے. حج جو ہے یہ تکمیل دین کا نام، اس لیے کہ آپ نے ایک ہی حج زندگی میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور حج کے موقع پر ہی میدان عرفات میں جب آپ خطبہ فرما رہے تھے، قرآن کی آخری آیت
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حج تکمیل دین کا نام بھی ہے۔ جی، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی علامہ صاحب کی کہ حج تکمیل دین کا نام ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کی راتوں کو کیسے جو ہیں وہ اپنے مصرف میں لاتے ہیں۔ جیسے کسی نے خوب کہا، عطار ہو جامی ہو، رومی ہو غزالی ہو، عطار ہو جامی ہو، رومی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو جناب راتوں کو جاگیے، مالک کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو کیا کیا نظارے ملتے ہیں، کیا کیا تسکین ملتی ہے جب آپ رات کو جاگتے ہیں اور اللہ کی یاد میں، بندوں کی یاد میں تو آپ بہت جاگے ہوں گے، بندوں کے لیے آپ نے راتوں کو اپنا وقت جو ہے وہ لگایا ہوگا۔ کبھی مالک کے لیے بھی چند لمحے ایسے لگا کے دیکھیں، ایسے گزار کے دیکھیں کہ اللہ آج کی رات تیرے نام کی، نہ یہ انٹرنیٹ کے نام ہے، نہ یہ یوٹیوب یا کسی گیجٹ کے نام ہے، نہ کسی قسم کی یہ انٹرٹینمنٹ یا دنیا کے تعلق کے نام ہے۔ مالک و مولا آج کی رات تیرے نام ہے، تیرے لیے جاگ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا اور تیری بارگاہ میں آنسو بہاؤں گا۔ تو پھر دیکھیے گا کہ کیسے رحمت کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز تو بڑی لاڈلی نماز ہے، اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ تو جناب آپ اللہ سے اگر کچھ منوانا چاہتے ہیں تو راتوں کو اٹھا کیجئے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے بابا بلے شاہ سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر بھی یاد آیا کہ جیسے پہلا علامہ مرحوم کا تھا کہ عطار ہو جامی ہو، رومی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو بابا جی فرماتے ہیں بلے شاہ صاحب کہ توڑ دے تسبیح پندے مسلح تے مسلح نو لا دے اگ، ادھی راتیں اٹھ کے بلے ہتے ٹھگانو دے ٹھگنو ٹھگ۔ بات یہ ہے کہ آپ رات کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آنسو بہا کے دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کامیابیاں جو آپ کو کسی طرح سے بھی نہیں حاصل ہو رہی، وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آنسو بہانے سے ضرور مل جاتی ہیں۔ ایک رات اس کے نام کر کے تو دیکھیں، مالک تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں تشریف لاتا ہے، کب میرا بندہ مجھے جو ہے وہ پکارتا ہے۔ بلکہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا کافر بت کے سامنے بیٹھ کر 70 سال تک یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا۔ ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان لڑکھڑائی، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمد۔ مالک کائنات فرماتا ہوا دکھائی دیتا ہے لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے۔ فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین یہ تو بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے نکلا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری طرف سے جواب نہ جاتا تو تفریق کیا رہتی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ منتظر ہے، بندوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ مالک انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے اور وہ آنسو بہائے اور میں اسے گوہر مراد سے نواز دوں، کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سن لوں، کب میرا بندہ میری بارگاہ میں صدا لگائے اور میں اس کی صداؤں کو سن لوں، اس کی التجاؤں کو سن لوں، اس کی جو ہے وہ جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دوں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس مالک سے کچھ حاصل کرنے کا۔ پھر بھی ہم گلہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری بات سنی نہیں جاتی، ہمیں عطا نہیں کیا جاتا، اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے مقدر میں شاید ناکامیاں ہیں، شاید ہم ہارے ہوئے ہیں۔ جناب ایسا نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو جناب آپ کو وقت نکالنا پڑے گا مالک سے رابطہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور وظائف کی طرف آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرے بیٹے کا نام احتشام مزید ہے۔ جی احتشام مزید میرے بیٹے کا نام، میرا نام لیٹون بی بی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرمائیے۔ اس نے نا جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ابھی تک کال نہیں آئی۔ جاب کے لیے؟ جی آپ نے اپلائی کی ہوئی تھی۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے بیٹے کی اور تعلیم کیا ہے؟ 20 سال ہے اور 2000 اور تعلیم کیا ہے؟ 8 تاریخ تھی، اگست کی 8 تاریخ کو 20 سال کا ہوگا ماشاء اللہ۔ اچھا جی، مڈل سٹینڈرڈ کیا ہے، میٹرک بھی نہیں کیا، اور آپ چاہ رہی ہیں کہ اسے کوئی جاب مل جائے؟ جی جی جاب مل جائے۔ ٹھیک ہے، میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
मियाँ वाली से। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ मौजूद थी हमारी प्यारी बहन जो कि मियाँ वाली से कॉल कर रही हैं और अपने बेटे के लिए परेशान हैं और बेटे के लिए जो है वो वजीफ़ा जानना चाहती हैं। तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं कि ये माँ क्या पढ़े और बेटा क्या करे कि उसे जॉब भी मिल जाए और रिज़्क़ के अंदर बरकतें और वसअतें भी हों। देखें मेरी बहन, आप इस तरह करें कि ग़ुरूब आफ्ताब से पहले या तुलूए आफ्ताब से पहले, यानी या सूरज निकलने से पहले या सूरज ग़ुरूब होने से पहले, असर के बाद आप एक तस्बीह सूरत कुरैश की पढ़ें। और अगर आपका बेटा पढ़े तो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन आपने मकसद ज़हन में रखना है। एक तस्बीह लिईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम, इस सूरत को एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना। ये 11 दिन अमल करें इंशाअल्लाह, मकसद रख के ज़हन में, और उसके बाद दुआ करें अल्लाह के हुजूर में, इंशाअल्लाह नौकरी मिल जाएगी। जी, तो अल्लामा साहब हमारी उस बहन को वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे जो कि हमें मियाँ वाली से कॉल कर रही थी और अपने बेटे के मुतल्लिक़ रहनुमाई हासिल करना चाहती थी कि उसे जॉब नहीं मिल रही तो क्या पढ़ना चाहिए जिससे अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत इस प्यारी बहन के बेटे को अल्लाह अता फरमाए। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वो आपको पूछना था, मेरा भाई ना पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। ठीक है, वो पढ़ता नहीं है, उसके लिए कोई वजीफा बता दें। और हमारे घर में गरीबी भी बहुत है। आपके घर में और क्या है? गरीबी भी बहुत है। अच्छा मेरा बेटा, तो भाई जो है वो पढ़ता नहीं है। और उम्र कितनी है और उस बेटे की, आपके भाई की? 16 साल। 16 साल, ठीक है। और किस शहर से बात कर रही हैं बेटा? लाहौर। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। ये हमारी प्यारी बेटी जो है वो लाहौर से कॉल कर रही थी और तंगी हालात, तंग दस्ती का गिला इनको भी है। अक्सर लोगों को होता है, वक्त ही ऐसा आ गया कि रिज़्क में बरकतें नहीं रहीं, तो अल्लामा साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं। रिज़्क भी है और भाई पढ़ता भी नहीं। मेरा बेटा इस तरह करें कि जो आपका भाई पढ़ नहीं रहा उसे तो ये अगर वो ख़ुद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है कि सूरत अलम नशरा जो है वो कम से कम 3 मरतबा दिन में पढ़ा करे। सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ के अपने सीने पे दम कर लिया करे और 3 मरतबा ही आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर लिया करे। इंशाअल्लाह वो पढ़ना शुरू कर देगा। रिज़्क़ के लिए ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ो की पढ़ें। ये आपने अपनी ज़िंदगी के मामूल बना लिया है। नमाज ज़रूर पढ़ें और सरकार पर कसरत से दरूशी पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आपके हालात ठीक हो जाएंगे। जी, तो अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे, ये सूरह मुबारका पढ़िए, इंशाअल्लाह रिज़्क भी होगा और तालीम की तरफ भी आपके भाई का रुझान हो जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा मेहमान कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो कौन सा मसला बयान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कि मैं पूछना था कि मैं असलम हो गया कि कुर्बानी के मुतलक पूछना था कि कुर्बानी मैं मेरा कर गई है कुर्बानी में से जाया जाएगी। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अशरफ साहब? मैं सर लाहौर से बोल रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए कि आप मकरूज़ हैं, क्या मैं कुर्बानी दे सकता हूँ या नहीं कर सकता, यही जानना चाहते हैं? इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मसला ये है कि इस प्रकार की शादी हुई है ना जी जी, वो ना मैं बड़ी परेशानी है। मैं पता ही लगा, मैंने कहने टीवी से मैं सुना कि तुम किसी आदमी ने मिलो तो मैं क्या। चलें जी, गालिबन कॉल कट गई है। हमारे ये कॉलर जो हैं वो अशरफ साहब जानना चाह रहे हैं एक फ़िक़ी मसला, तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। देखें इसकी 2 सूरत हाल है। एक तो यह है कि बंदे के पास सारा कुछ है, घर में बड़ा फ़राख दिली से सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मकरूज़ भी है। वो कर्ज़ा अपनी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सारे सिस्टम अपने निज़ाम अच्छे तरीके से चला रहा है। उसे तो चाहिए कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो कुर्बानी दे। और एक है कि उसके पास वसाइल ही नहीं है लेकिन वो मकरूज़ है, उस पर कुर्बानी नहीं है। जी, तो बड़ी खूबसूरत बात की
کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، موقع بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جناب آپ قربانی دیں، کچھ نہ سوچیں، بلکہ جناب سعید بن مسیب جو ہیں وہ تابعی گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے مصنف عبد الرزاق میں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں بہترین سمجھتا ہوں، میں افضل سمجھتا ہوں کہ ایک طرف میرے پاس 1000 درہم ہوں اور میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور دوسری طرف یہ ہو کہ قربانی کا دن ہو اور قربانی کا موقع ہو، تو میں 1000 درہم کی نسبت ایک چھوٹا سا جو ہے وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کو یا قربانی کرنے کو افضل سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے جب موقع ہو تو ضرور کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرا نا بھائی ہے، جی جی اس کے نا کوئی کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے سال والوں نے اسے گھر سے نکال دی ہے، وہ اچھا نشہ بھی کرتا ہے، میرے گھر رہتا ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں اس کے لیے سورہ مزمل بھی پڑھتی ہوں، جو میں نے اس کو یا قیوم برحمتک کا استغیث بھی بتایا ہے، جی جی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ وہ جدھر کہیں کام پہ جاتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ پہ ناکامی اس کے پاس، نہ اس کو رہنے کے لیے گھر ہے، بیوی اس سے بات نہیں کرتی، سال والے اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اسے اپنا گھر بھی بیوی کے نام لگا دیے۔ اچھا جی، وہ پہلے شروع سے سسرال کے ساتھ رہ رہا تھا، ابتدائی شادی کی ابتدا سے؟ ہمارا اپنا گھر تھا، ہمارے امی ابو کا ذاتی گھر تھا، میرے امی ابو فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے بیوی گھر اپنی بیوی کے نام لگا دیا، انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ یعنی اس نے اپنا گھر جو ہے وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا اور بیوی نے انہیں گھر سے نکال دیا، یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچھا جی، یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیوی نے گھر سے نکال دیا؟ جی جی، اس کو اب کوئی کاروبار نہیں ہے اور وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ اچھا جی، ذرا بھائی کا نام بتا دیجئے۔ میرے بھائی کا نام یامین ہے، میری امی کا نام زہرا بی بی۔ ٹھیک ہے، اور عمر کتنی ہے اس کی؟ میرے بھائی کی عمر 35 سال ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا غالباً نشہ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی جی، میرا بھائی نشہ بھی کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، اس کو کوئی بھی نہیں اپنے منہ لگانا چاہتا۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اتنے ہی عرصہ میں جناب مفتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو جناب سیدھا ہم ان کی طرف ہی چلتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب آپ نے ہماری اس بہن کے مسئلے کو سن لیا ہے، تو اس کی رہنمائی فرما دیجئے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ نشہ بھی کرتا ہے، اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، اور وہ اپنا گھر جو ہے وہ اپنی زوجہ کے نام بھی کر چکے ہیں، تو انہوں نے اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ ایک پریشان حال بہن کا، دکھی بہن کا یہ سوال ہے، مفتی صاحب سے جواب طلب کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم آپ کے بھائی کو نیک ہدایت دے کہ وہ اس نشہ کی لعنت کو چھوڑ کر راہ راست پہ آ جائے، ہم دعا گو بھی ہیں، اور وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے میری بہن کہ ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، اور روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا ہادیو اس کی تسبیح والا خط درود شریف کے ساتھ کسی چیز پہ دم کر کے پانی پہ یا کھانے پہ بھائی کو کھلا دیں، اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار اللہ الصمد یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور یہ عمل آپ جو ہے وہ 41 دن کر کے دوبارہ رابطہ کریں۔ جی، تو بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ وظائف تعلیم فرما رہے تھے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہماری اس بہن کے لیے جو اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں اور ان کے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ نشہ جو ہے وہ انسان کا پردہ نہیں رہنے دیتا، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک شخص کا ایسا فعل پورے کے پورے خاندان کے اوپر اور خاندانی نظام کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سوچا کریں کہ جب آپ کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی ایسی بات کریں کہ کہیں اس کی اثرات جو ہیں وہ مضر اثرات میرے پورے گھر پر تو نہیں آ رہے، تو چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف اور ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میری بہن بولیے۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مسکان۔ ٹھیک ہے، تو نا ہمارے نا رشتے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، رشتے کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ جو ہے نا مطلب ریلیٹیوز میں ہے، تو جو میرا رشتہ ہے نا وہ نہیں ہو رہا، تو ان کے جس کے ساتھ میں مطلب پسند کا کرنا چاہ رہی ہوں۔
آپ شادی کروانا چاہتی ہیں اور گھر والے نہیں مان پسند کی؟ ہاں ریلیٹیوز میں. تو آپ جو ہے جن کے ساتھ شادی کروانا چاہ رہی ہیں گھر والے نہیں مان رہے؟ نہیں میرے گھر والے مان رہے, سب مان رہے, بس اس کی ماما نہیں مان رہی. اس کی ماما نہیں مان رہی. چلیں جی, بیٹے کا نام بتائیے اور اس کی والدہ کا نام, اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام. میرا نام مسکان ہے اور میری والدہ کا نام زاہدہ ہے اور ان کا نام ہے مانت علی ہے اور نگینہ ان کی ماما کا نام. اچھا جی بیٹا, آپ ذرا اپنی عمر اور تعلیم بتا سکتی ہیں؟ میں ایف ایس سی کر رہی ہوں, وہ بھی ایف ایس سی کر رہے ہیں اور 19 سال ہم دونوں کی عمر. چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اور کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ چلیں اس موضوع کو پھر کسی دن کے لیے رکھ لیتے ہیں, چلتے ہیں پیر صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اس پیاری بیٹی کو کیا کرنا چاہیے. جی دیکھیں میرا بیٹا, میرا تو مشورہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے, میرے ماں باپ کے لیے بہتر ہے, وہ کر دے. اللہ, یہ اپنے ذہن سے ان چیزوں کو نکال دیں کہ میرا پسند ہے یا نہیں پسند ہے, لیکن کچھ ماں باپ کی عزت آبرو کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور ماں باپ کی پسند بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے ماں باپ پسند ہیں, جو راضی ہیں, ان کے ماں باپ راضی ہیں, یہ کوئی ایک آدھا راضی نہیں ہے, تو بڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے, بڑے دوسرے کو راضی کر لیتے ہیں. آپ اتنا کریں کہ نماز پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں کہ پروردگار عالم جو میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے بہتر ہے وہ کر دیں. جی بہت ہی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ جب انسان جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کے سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت وہ نہیں ہوتی جو تجربہ اور مشاہدہ سے والدین کے پاس ہوتی ہے, اور ان کے فیصلوں سے اللہ بخت لگا دیتا ہے, خوش قسمت بنا دیتا ہے اللہ اگر بچے والدین کی بات کو مان لیں اور اپنے فیصلے کے اوپر, اپنی خواہش کے اوپر والدین کے فیصلے کو ترجیح دے دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر ایسے ہی وظائف کا سلسلہ جاری رہے گا. کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, جس میں آپ کالز کرتے ہیں اور کالز کا جواب دیا جاتا ہے اور آپ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں, ان نمبرز پر جب آپ کال کرتے ہیں, اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, تو ہمارے علماء کرام, ہمارے مفتیان عظام اور پیران کرام آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں اور آپ کو وظائف بھی تعلیم فرماتے ہیں, آپ کے لیے رہنمائی بھی کرتے ہیں اور آپ کو مجرب اور اکثر اعمال بھی بتاتے ہیں, اور جہاں تک ممکن ہو آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پروگرام کے آخر میں دعا بھی کی جاتی ہے. تو جناب نمبرز آپ کی سکرینز پر موجود ہیں, تو آپ ان نمبرز پر کال ملائیے اور دیکھیے کہ آپ کو کس طرح سے فوراً انسٹنٹلی رہنمائی لائیو ملتی ہے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کن کن افراد کو قربانی کرنی چاہیے اور کن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے, نصاب میں کون کون آتا ہے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر نے کال کی اور اس نے یہ کہا کہ جناب میرے اوپر تو قرضہ ہے, میں قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں, تو کیا مقروض جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس وسعت رزق ہوتی ہے, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں کہ وہ قربانی کے دن قربانی کر سکیں, اور قربانی والے دن قربانی سے افضل کوئی بھی عمل نہیں ہوتا. تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس نصاب میں کون کون ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس حالات میں قربانی سے جن کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ملی ہے. جی قربانی ایک ایسا عمل, ایسا فعل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, قرب حاصل کرتا ہے. تو قرب, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی ہے. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور قربانی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اس دن میں, عید کے ایام میں, قربانی کے دنوں میں دیگر ہر عمل سے بڑھ کے, ہر نیکی سے بڑھ کے زیادہ مقبول ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من وجد الساعۃ ولم یضحی فلا یقرب مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمیں اس کی نماز کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس پر چونکہ وعید آئی ہے، جس کام پہ وعید آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کرنے پہ اس پہ گناہ ہے، چونکہ قربانی واجب ہے ایسے افراد پر جن کے پاس قربانی کی وسعت ہو، طاقت ہو، اور اس کے لیے زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے کہ سال پورا ہونا شرط ہے، بلکہ آپ قربانی کے عید سے ایک دن پہلے بھی صاحب وسعت ہوئے آپ قربانی خرید سکتے ہوئے تو آپ پہ قربانی جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ اور ہر صاحب وسعت شخص، صاحب استطاعت شخص جو عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پہ قربانی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں سے ایک فرد قربانی کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، سب پر الگ الگ سے قربانی لازم ہے۔ میاں اور بیوی دونوں الگ الگ اگر صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان پر بھی الگ سے جو ہے وہ قربانی لازم اور واجب ہے۔ جی، تو بہت ہی کلیدی مسائل بتا رہے تھے مفتی صاحب، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں لاہور سے زربی بات کر رہی ہوں۔ جی جی، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اسنا خان رسول ہوں۔ سبحان۔ تو دیکھیں، پہلے میں نے آواز کیا ہے اسنا خانی کا، تو اللہ پاک نے مجھے بہت کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جی جی، تو میں بڑی پریشان ہوں، میری شادی ہوئی ہے اپنوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے اسنا خانی نہیں کرنے دے رہے۔ اس بات سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے میری مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ کیا پریشانی کیا ہے؟ نعت خوانی نہیں نہ کرنے دے رہے وہ، میں اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو جو نہیں پڑھنے دے رہے ان کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ وہ میرے تایا ابو ہیں اور سکی خالہ ہے۔ ٹھیک ہے، نام بتا دیجیے۔ محمد اکرم جی، اور زبیدہ دیدی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور چلتے ہیں پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیاری بیٹی جو ہے وہ ثنا خان رسول ہیں، اور ان کے ساس سسر غالباً جو ہیں وہ انہیں نعت خوانی کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ حافل کروانے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس بیٹی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سسر کا تو کوئی اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو روکے، اس کے شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ روکے۔ اگر شوہر سمجھتا ہے، اب دیکھیں نا کہ یہ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، یہ تو ایک عشق و محبت کی داستان ہے کہ حضور کا ثنا خواں ہو، تو اپنے شوہر کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے پروفیشنل طریقے سے، اگر پروفیشنل طریقے سے وہ روکتے ہیں کہ آپ محفلوں میں جا کے نہ پڑھیں، تو شوہر کی بات ماننا ضروری ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ پروفیشنل سے ہی روکتے ہوں گے کہ آپ محفل میں جا کے تو نہ پڑھیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پیار محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو قائل کرے کہ میں حضور کی ثنا خواں ہوں اور میں حضور کی نعت خوانی کرتی ہوں، ثنا خوانی کرتی ہوں، آپ مجھے پردے کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور میں پردے میں جا کے تو محفلوں میں جا کے حضور کی ثنا خوانی کر لوں۔ عمل اچھا ہے حضور کی ثنا خوانی کا، تو اپنے شوہر کو اس طریقے سے وہ قائل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد دعا کیا کریں، پانی دم کر کے اپنے شوہر کو پلا دیا کریں۔ جی، تو یہی بات ہے میری بہن، اللہ کے نبی سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ محفل میں جائیں نہ جائیں، اکیلے میں گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی پر اتنا درود پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیدار کروا دیں، اپنے نورانیت آپ کو جو ہے وہ دکھا دیں۔ تو میری بہن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، باہر جاتی ہے اور اس کا خامد پسند نہیں کرتا، تو پھر فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو آپ بچیے اس لعنت سے۔ اگر آپ کی خامد پسند نہیں کرتے تو ان کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بولیے۔ جی، میں نے اپنی والدہ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ جی کیجیے میری بہن۔
अपनी बोलिए वालिदा के बारे में आप क्या बयान करना चाहती हैं? हाँ जी, अम्मी ठीक नहीं रहती हैं, उन्हें ना दिल की घबराहट होती है, वसवसे से आती हैं बहुत। दिल अम्मी के बारे में अच्छा जी, दिल में घबराहट होती है, वसवसे आते हैं, और कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? तो वसवसे आते हैं तो बहुत डॉक्टरों के पास गए हैं, दवाई वगैरह ली है। हाँ जी, और नींद नहीं आती है, जिसके अल्लाह की आँख खुल जाती है। ठीक है, और ये जो वसवसे आते हैं इनमें कोई खौफ भी महसूस होता है या टेंशन ले लेती है ना, टेंशन ले लेती है तो दिल बहुत धड़कना शुरू हो जाता है, दिल मजबूत नहीं हो रहा। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। ज़रा बताइए कि वालिदा का नाम क्या है और आपकी नानो माँ का नाम क्या है? उनकी अम्मी का नाम सुरैया है और आपकी नानी का? अजमत बीबी। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, तो चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब ये हमारी बहन जिन्हें वसवसे भी आते हैं, खौफ भी महसूस होता है, बेचैनी भी है, रात को नींद भी नहीं आती, इन्हें क्या पढ़ना चाहिए? जी मुफ्ती साहब। जी, सबसे पहले तो वज़ाइफ में पहला वजीफ़ा या फ़रीज़ा हम नमाज का हर सब को कहते हैं। नमाज की पाबंदी करें, कोशिश किया करें, बावज़ू रहा करें। हर नमाज के बाद 11 बार सूरह फ़ातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अपने जिस्म पे दम कर लिया करें या पानी पे दम करके उसे पी लिया करें। नींद का इशू जो है, नींद ना आना, इसके लिए रात सोते वक्त जब चारपाई पे बिस्तर पे लेट जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 30वें पारे की पहली सूरह मुबारका, उसकी गालिबन आयत नंबर 8 या 9 है, वजअलना नौमकुम सुबाता, इसकी तस्बीह करते रहें, पढ़ते रहें, इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। ठीक है, और रोज़ाना एक तस्बीह या अल्लाह या कवियो या शाफ़ी इसकी कर लिया करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, ताकि उनका दिल मजबूत हो जाए और अल्लाह ताला उनके लिए शिफा के असबाब मुहैया फरमा दे। ये वज़ाइफ करें, साथ नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह रहमान रूह बसेहत हो जाएंगे। जी, तो ये हमारी प्यारी बहन जो हैं उनके लिए बहुत ही मुजर्रब और अक्सर आमाल और कुरानी आयात से वजीफ़ा तालीम फरमाया है मुफ्ती साहब ने। तो प्यारी बेटी, आप वालिदा से कहें कि ये पढ़ती रहा करें, इंशाअल्लाह नींद का मसला भी हल हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो उन्हें वसवसे आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कोई खौफ या बीमारी है तो मालिक कायनात इन कुरानी आयात के वसीला से वो भी ख़त्म कर देगा। तो आप सब देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं और हमारे साथ जो है वो आप राब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस एड्रेस पर ख़त लिख सकते हैं और उस ख़त के अंदर जनाब आपको जवाबी लिफाफा भेजना पड़ेगा, ताकि आपके ख़त का जवाब आपके जवाबी लिफाफा के अंदर जामे अंदाज में तहरीर फरमा कर आपको अरसाल किया जा सके। तो कोशिश करें कि जितने भी वज़ाइफ तालीम किए जाते हैं उन्हें आप बावज़ू होकर पढ़ें और साथ ही साथ नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ें और कोशिश करें कि एक जगह मुख्तिस कर लें, उसी जगह के ऊपर वो वजीफ़ा करें ताकि आपके वज़ाइफ के अंदर तासीरात पैदा होनी शुरू हो जाएं। तो चलते हैं पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं या फिर वो कर्ज़ा लेकर क्या कोई शख्स कुर्बानी दे सकता है या नहीं? जी देखें, अगर कर्ज़ा लेके तो कुर्बानी होती ही नहीं है। अच्छा, ये पूछा गया था। नहीं, कर्ज़ा लेके वो कुर्बानी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके पास वो साहिब निसाब है, उसके पास पैसे हैं तो वो कुर्बानी कर ले। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, वो साहिब निसाब भी नहीं है, तो फिर कर्ज़ा लेके कुर्बानी नहीं होती। जी, बड़ी खूबसूरत बात जो कि आज के दौर में बहुत से लोग दिल में सोचते हैं, इधर उधर से पकड़ के एक दिन के उधार पे कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं, तो वो जान लें कि जनाब ऐसी कुर्बानी नहीं होती। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगला कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़रा ऊंची बोलिए और अपना मसला बयान कीजिए। जी, मैं अपने शौहर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। कि मेरे शौहर घर में बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा जी।
جی میرے شوہر گھر میں سب سے بہت غصہ کرتے ہیں اور مجھ سے بھی. اچھا اس وجہ سے ہم دونوں کی لڑائی رہتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو. اچھا یہ بتائیے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا میری بہن؟ تقریباً 26-27 سال ہونے والے ہیں. 26-27 سال ہونے والے ہیں. چلیں جی آپ ذرا اپنے شوہر کا نام بتا دیجئے جی محمد افضل. اور ان کی والدہ کا نام؟ راجن نثار. چلیں ٹھیک ہے جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جناب ان کی جو ہیں وہ خامد جو ہیں وہ غصہ بھی کرتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں لیکن 26 سال شادی کو ہو گئے ہیں تو یہ گلہ کس لیے یہ شکوہ کس لیے پھر بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی بہن سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کرا کریں اور شوہر کی جو ہے وہ فرمان برداری بھی کیا کریں. خصوصاً جب شوہر گھر سے باہر سے آتے ہیں تو فوری طور پہ کوئی اپنے جو بھی شکوے شکایتیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ فوری طور ان سے شیئر نہ کیا کریں. ان کو تھوڑا آرام کر لینے دیا کریں. اس کے بعد ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان سے ڈسکس کر لیا کریں. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا لطیف ہو یا ودود ہو اولا خدرو شریف کے ساتھ پڑھ کر کسی کھانے والی یا پینے والی چیز پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں. انشاءاللہ ان کے مزاج میں طبیعت میں نرمی آئے گی. لیکن اپنی عادتوں و طور پہ بھی غور کریں کہ کس چیز سے انہیں غصہ آتا ہے. ان چیزوں کو آپ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. جی تو مفتی صاحب ہماری اس بہن کو بتا رہے تھے وظیفہ بھی تلقین کر رہے تھے اور ساتھ میں انہیں اپنے اعمال و افعال کو دیکھنے کی ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی گزارش کر رہے تھے کہ دیکھنا چاہیے کہ خاوند کو غصہ کس بات پہ آتا ہے. اگر آپ اسے درست کر لیں تو غالباً غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا بلکہ کافور ہو جائے گا یہ میں کہوں گا. اور اگر کوئی بھی شخص بلا وجہ غصہ نہیں کرتا یا پھر بیرونی مسئلہ ہے یا پھر گھریلو مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر بیرونی مسئلہ ہے تو وہ گھر آئیں تو آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے. آگے سے آپ انہیں ویلکم اس انداز میں کریں کہ انہیں بیرونی پرابلمز بھول جائیں بلکہ وہ انہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی راحت کا احساس ہونا شروع ہو جائے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں گھریلو زندگی کو جو ہے وہ پرسکون بناتی ہیں. اور اگر وہ غصہ گھر بھی لیں تو آپ بھی آگے سے ذرا خاموش رہا کریں. ترکی بترکی جواب دینے سے گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں جھگڑے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور پھر جھگڑوں کے بعد اگر کوئی ضرورت سے زیادہ جذباتی انسان ہو اور شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر سانحے بھی جنم لے سکتے ہیں. اس لیے دو چیزیں کہ جب کوئی شخص غصہ ایک شخص کر رہا ہے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے. اور اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو جناب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. یا پھر کیا کرنا چاہیے یہ تو ہمیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جس شخص کو ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ کیا کرے اور کیا پڑھے. جی دیکھیں دو چیزیں ہیں. غصہ بھی ایک شیطانی فعل ہے اور شیطانی عمل ہے. تو اس لیے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے یا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ. جب غصہ انسان کو آئے تو 3 دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. جی کیونکہ شیطان کو بگانا ہے اور غصہ شیطانی اور عمل میں نے ہے. یہ بھی کہیں کسی مقام پر پڑھا ہے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یہ بھی کر لینا چاہیے. وضو کر لینا چاہیے. شیطان بیٹھنے سے یا کھڑا ہونے سے تو نہیں بھاگے. غصے میں وضو کر لیا جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن شیطان بیٹھنے سے اٹھنے سے کھڑا ہونے سے تو نہیں بھاگے گا. شیطان کو بھگانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑے گا نا. تو اس لیے جب ہمیں بتایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من جب پناہ مانگی گئی ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ جناب افضل یہ ہے کہ جب غصہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور پھر کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے غصہ پر قابو کریں. اور اگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تو آپ وضو کر لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے غصے کی وجہ سے دوسروں کے لیے مسائل نہ بنیں. اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی جناب پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں باندھیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور حفیظ اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ہم نے
مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ان کو ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے جوابات دیے۔ جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بتایا پروردگار عالم تو سب کے لیے مہربانیاں فرما، سب پہ کرم فرما، پوری امت کی خیر فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو گھروں میں پریشان حال ہیں پروردگار عالم صدقہ کریم آقا کا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا